राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी जीवन परस्त। मेरे झोपड़े के बाहर सड़क के किनारे एक छोटा सा गड्ढा है जिसे गुज़श्ता हफ्ते की रात को बारिश ने भर दिया है, बिल्कुल एक छोटे से दिल की तरह जिसमें जज्बात के मद्दोजज़्र पैदा होते हैं। इस गदले पानी वाले गड्ढे में भी लहरें उठती हैं, अपने महदूद साहिलों से टकराती हैं, फना हो जाती हैं। कभी कभी मैं अपने घर के पास बांसों के एक ठुंड पर पाँव रखकर खड़ा हो जाता हूँ और उस गड्ढे में मलेरिया के जरासीम से भरे हुए गंदे पानी को बड़े गौर से देखता हूँ। इसे हिलाकर उसमें कीचड़ के बादल पैदा करता हूँ और दाल बघारती हुई अजीज़ा को आवाज़ देकर कहता हूँ, अजीज़ा, अगर यह गड्ढा एक खूबसूरत झील होता तो क्या होता। अजीज़ा हस्बे मामूल एक सूखी सी हंसी हंसते हुए मेरी बात को दोहराने ही पर इक्तफा करती है और मैं सोचता हूँ अगर यह गड्ढा नीले पानी की एक खूबसूरत झील होता तब भी शायद अजीज़ा के दिल की धड़कन वैसे की वैसी रहती। लेकिन इसके बावजूद झील का ख्याल आते ही मेरे दिल का तमाम जरासीम से पटा हुआ गदला पानी मुतहर्रिक हो जाता है और मैं जज्बात के डोंगे पर बैठा हुआ पानी में बहुत दूर निकल जाता हूँ। गालिबन चांदनी रात होती है और मैं वहशियाना अंदाज से गाता हूँ, ओ मेरी चांदनी रातों के खुदा। उस वक्त मुझ पर लीपो किसी महबूबाना कैफियत तारी हो जाती है और मैं खुशी और रोशनी के हर परतों को खुशी और रोशनी समझकर झील के वसी पानियों में डूब जाता हूँ। काश्मीरी डल के वो तमाम नज़ारे मेरे जहन में पैदा हो जाते हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। अलबत्ता हर साल देखने का तहैया करता हूँ, लेकिन या तो सरकारी हुक्म की तामील में बंदूकों वाली बारकों का ठेका ख़त्म करना होता है और या मेरा मुख्तसर सा असासा अजीज़ा की धड़कन के इलाज में ख़त्म हो जाता है। बारिश के बाद चौमासा होता है और चौमासे के बाद बारिश। बारिश चौमासे का पेश खेमा होती है और चौमासा बारिश का पेश खेमा। हत्ता कि ये दोनों शोरीदा सर बच्चे आँख मिचोली खेलते हुए घर से बहुत दूर निकल जाते हैं और इसके बाद धूप रह जाती है और नाम अल्लाह का। कुछ दिन तक तो यही महसूस होता है कि नाम अल्लाह का भी नहीं रहा, धूप ही धूप रह गई है। और इस आलम में भूरा साईं, मुल्ला चाचा, प्रीतम दास, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और छपरखट के पेंदे में लगी हुई अजीज़ा किसी को तवक्को नहीं होती कि ज़ख़ीरे के पीपल और लहसोड़े मिलकर तालियां बजाएं और ना ही किसी को शीशम के गिरते हुए पत्तों के लिए नौहे की तवक्को होती है। नबातात, चरिंद परिंद खामोश, इंसान और हैवान खामोश खड़े हो जाते हैं, जैसे कुदरत के मुमतहिन ने उनसे कोई निसाब से खारिज सवाल पूछ लिया। उस वक्त प्रीतम दास का हैबतनाक डंगो यानी कुत्ता और मैं दोनों ज़बानें बाहर निकाले हुए उस गड्ढे की तरफ रुजू करते हैं। गड्ढे में बारिश नहीं, उसकी हसीन याद बाकी रह जाती है जिसे देखकर ये बहिश्ती ख्याल आता है, कभी बारिश होती थी, कभी बारिश होगी। एक शाम बारकों के लिए फूस लदवा चुकने के बाद जब मैं उस गड्ढे के करीब आया तो मैंने देखा कि गड्ढे के पानी में सैकड़ों छोटे छोटे दुमदार मेंढक इधर से उधर और उधर से इधर तैर रहे हैं और गड्ढे के साहिलों पर लातादाद लार्वे चिमटे हुए थे। कभी कोई लार्वा एक लख्त अपने समुंदर के साहिल को छोड़ देता और लापरवायाना खिलंदड़ेपन से अपनी दुम को सर के साथ लगाता छोड़ता हुआ बहुत दूर तक पानी में निकल जाता और गड्ढे की तह में उगी हुई नबातात में बसने वाले किरमगों के दरमियान में से होता हुआ अपने पुराने ठिकानों को लौट आता। दुमदार मेंढक उन नन्हे नन्हे झांझों की तरह बेढंगे अंदाज से कलाबाजियां खाते हुए कभी सतह पर चले आते और कभी तह में बैठ जाते। मैंने इसी ठुंड पर खड़े होकर इन झांझों की नाकाबिले फहम हरकतों को समझने की कोशिश की। आखिर क्या चीज़ इन्हें बज़ाहिर बेमकसद और बेमानी तौर पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तैरने के लिए मजबूर करती है? कौन से रियासती राजों को सीने में लिए, कौन सी सियासी गुत्थियों को सुलझाने के लिए ये अपनी बस्ती को छोड़ते हैं, फिर लौट आते हैं? फिर ख्याल आता है शायद ये लार्वे, ये जरासीम, ये दुमदार मेंढक परागंदा ख्यालात हैं जो गड्ढे के दिल में उठते हैं। जैसे कभी कभी बैठे बिठाए मुझे ख्याल आता है कि कल ढोलन की बड़ी बिट्टो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, अपनी उंगलियों से सामने के कस्साब खाने की दीवार पर कोई निशान बनाती थी। जी हाँ, इस किस्म का ख्याल भी तो एक लार्वा, एक दुमदार मेंढक ही तो होता है जो अपने मखसूस खिलंदड़े अंदाज से तैरने के लिए दिल के साहिल को छोड़ देता है और पानी में बहुत दूर
موٹے اور فضول نباتات کے آبی مرغزاروں میں ہوتا ہوا پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یاد آتا ہے کہ ننھے بھورے سائز نے میری گزشتہ ماہ کی اٹھنی مار لی ہے تو میں اسے نقصان پہنچانے کے ہزاروں منصوبے گاڑتا ہوں، لیکن محسوس کرتا ہوں کہ یہ خیال بھی ایک جھانجا ہے جو کہ تیرتا ہوا دور پانی میں نکل جاتا ہے، لیکن پھر ساحل کو آ چمٹتا ہے۔ گویا ساحل اس کے لیے محض ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جیسے میرے منہ پر خشخشی داڑھی ہے، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس داڑھی کو دیکھ کر ڈھولن کی بڑی بٹو کبھی پسیج نہیں سکتی، کبھی قصاب خانے کی دیوار پر اپنی انگلیوں سے نشان نہیں بنا سکتی، ایسے ہی جیسے میرا تمام اثاثہ عزیزہ کی ایک فضول دیرینہ بیماری پر ختم ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے میں کشمیر دیکھنے کے ناپاک ارادے کو دماغ میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے گڑھے میں اور کثافت پیدا ہوتی گئی اور اس میں مزید انڈے اور لاروے پیدا ہوتے گئے۔ مجھے ان بدزیب بے ڈول نامکمل جھانجوں سے ایک قسم کا انس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ان کے لیے اپنے دل کے کسی کونے میں محبت کا جذبہ پانے لگا، ایسا ہی محبت کا جذبہ جو میرے دل میں اپنے بڑے بیٹے فخرو کے لیے پیدا ہوتا ہے یا اپنی شیرخوار بچی خالدہ کے لیے۔ اس گڑھے میں ملیریا کے خطرناک جراثیم پل رہے تھے، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ نہ صرف آنریری مجسٹریٹ اور ننھے بھورے کو ملیریا ہو جائے بلکہ مجھے، عزیزہ اور میرے سب بچوں کو یہ بیماری لاحق ہو۔ مجھے ان لارووں سے ایسے ہی انس تھا جیسے کہ مجھے اپنے پراگندہ خیالات سے محبت تھی۔ جب کبھی صبح کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو میں چارپائی پر لیٹا ہوا اپنے پراگندہ خیالات کی مدد سے دنیائے حقیقت کے تمام ناممکنات کو ممکنات سے ہمکنار کر دیتا ہوں۔ مثلاً سوچتا ہوں کہ ٹھیکے کے سامنے کوٹھی میں بسنے والے سیمنٹ کے بادشاہ کی نوجوان لڑکی خود بخود میرے پاس چلی آئی ہے، یا آج میں نے بڑے سردار صاحب کی جیبوں سے نوٹوں کے تمام بنڈل اچک لیے ہیں اور عزیزہ کو ساتھ لیے ایک کار میں بیٹھا کشمیر کی طرف بھاگا جا رہا ہوں۔ اب کشمیر کے نشاط باغ میں ہوں۔ میں اور عزیزہ بڑے بڑے سرخ سیب جو کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے مفید بتلائے ہیں کھا رہے ہیں۔ ہماری ٹانگیں پانی میں ہیں اور برفانی پانی ہمارے پاؤں کو چھوتا ہوا دور کسی نامعلوم جگہ کی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح میں اپنے دل کو منمانی کاروائیاں کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہوں، اسی طرح اس گڑھے میں لارووں کو تیرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جبکہ گڑھے کا پانی سوکھتا جا رہا تھا، میں سوچنے لگا ان نرم نرم جھانجوں اور ان مدبر مینڈکوں کا کیا ہوگا۔ ایک دن گڑھے کا پانی سوکھ جانے سے یہ سب ختم ہو جائیں گے، جیسے میرے دل کی آبیاری نہیں ہوتی۔ کیا اس گڑھے کی آبیاری بھی نہ ہوگی؟ میں ہر روز آسمان کے کسی کونے میں لٹکتے ہوئے بادل کو دیکھا کرتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا بادل بادلوں کی ایک فوج کے ہراول میں آتا ہے، لیکن اس دن کمیٹی کا داروغہ اس گڑھے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے قریب پڑے ہوئے کنیر کے پتوں سے اس گڑھے کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن مکھی کی طرح صفائی کا داروغہ بھی طبعی طور پر غلاظت کے تمام اڈوں سے واقف ہوتا ہے، اور اس داروغہ کو بھی اس گڑھے کا علم تھا۔ اس کے ساتھ رامو کہار، ایک خاکروب، دو نوجوان، 9 ملازم ہیلتھ وزٹر، انسانی تہذیب کے لاروے بھی آ رہے تھے۔ وہ لوگ اس گڑھے میں لال دوائی پھینک کر تمام جراثیم ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میرے فخرو کو مار ڈالنا چاہتے ہو، میری خالدہ کو زہر دینے آئے ہو۔ لاؤ تمہارا کام میں آسان کیے دیتا ہوں۔ میں ملیریا کے تمام اڈوں سے واقف ہوں اور پختہ پل کے رقبے میں جراثیم کو تباہ کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی آپ کا ممد و معاون ثابت نہ ہوگا۔ نوجوان ہیلتھ وزٹر نے پرشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بالآخر اس نے تمام دوائی میرے ہاتھ میں دے دی کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اسے تمام گڑھوں میں پھینک کر ان لارووں کا خاتمہ کر دیا کروں۔ میں نے ان سب کو یقین دلایا، جس کے بعد وہ چلے گئے اور میں نے وہ لال دوائی واٹر ورکس کی 20,000 گیلن والی ٹنکی میں پھینکوا دی۔ میں حسب دستور ہر یکے کی طرف سے آنے والی سڑک کے پاس پل پر ٹانگیں لٹکائے اس گڑھے کے قریب بیٹھا تھا اور مچھر میرے سر پر سریلی تانے الاپتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ بے وضاحت پشے اپنی بھاشا میں کیا اور کون سا راگ الاپ رہے تھے۔ شاید وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے ہماری اولاد کی خبرگیری کی ہے، ہم تیری اولاد کی خبرگیری کریں گے اور انہیں جلد ہی اس دنیا کے جیل خانے سے نجات حاصل کروا دیں گے۔ یعنی ملیریا کے سب سے زیادہ تندرست جراثیم فخرو اور خالدہ کے جسم میں داخل کریں گے۔ میں نے جواباً کہا، اے میرے عزیز مچھرو، میں نے تمہاری اولاد کو بچا کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ ایک معمولی انسانی فرض ادا کیا ہے۔
گرمیوں کے شروع میں چھاؤنی کے ہیڈ کوارٹرز ڈلہوزی جا چکے تھے اور انگریزی ریجیمنٹ کے بھی نصف سے زیادہ سپاہی ڈکشائی اور لوئر ٹوپا پہنچ گئے تھے۔ ان دنوں ننھے بھورے کا بیکار ٹٹو سارا دن تھان پر بندھا رہتا اور ہر روز دوپہر 1 بجے کے قریب زور زور سے ہنہنایا کرتا۔ شاید وہ اس ایزا رساں نمدے والے جوئے کو یاد کرتا تھا جو کہ چند دنوں سے اس کے کندھے پر نہیں ڈالا گیا تھا۔ ننھے بھورے کا ٹٹو ان بیکاری کے دنوں میں یا تو کثرت سے پیشاب کیا کرتا یا اپنی پچھاڑی سے لید کو چاروں طرف بکھیر دیتا۔ اس کے علاوہ اسے عزیزہ کی دونوں بکریوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ان بکریوں کے نام گنگی اور جمنی تھے اور انہیں عزیزہ غازی آباد سے جہیز میں لائی تھی۔ جب گنگی اور جمنی اپنے گلے کے گھنگروؤں کو بجاتی ہوئی سبک رفتاری کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی ٹانگوں کو ہوا میں اچھالنے لگتا اور رسہ توڑانے لگتا۔ وہ اپنے جسم کو گزن پہنچانے والی مکھیوں کے بجائے بے ضرر بکریوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتا۔ ٹانگیں ہوا میں اچھالنے سے بکھری ہوئی لید میں بسنے والے تمام مچھر اڑنے لگتے اور گہرو خاکروب ان مچھروں کو بھگانے کے لیے فوراً عملتاس اور شیشم کے سوکھے ہوئے پتوں میں آگ لگا کر گہرا دھواں پیدا کر دیتا۔ پیشاب اور لید کے تعفن، مچھروں کی گھونگھوں اور دھوئیں کی کثافت سے عزیزہ کا دل اور بھی ڈوبنے لگا۔ جب بارش کے خدا نے میری عرضداشت مسترد کر دی اور گڑھا زیادہ سوکھ گیا تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے 85 بنگلے کے مالی سے گنبتی مانگی اور ننھے بھورے کے ٹٹو کی نان سے لے کر اس گڑھے تک ایک نالی بنائی اور صاف اور تازہ پانی کو نالی میں اونڈیل دیا۔ گڑھا پھر لبالب بھر گیا۔ میں پھر شام کو تاڑی لے کر گڑھے کے پاس جا بیٹھا اور کھانستے ہوئے ان کی تمام نقل و حرکت کا اندازہ کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس تازہ اور شفاف پانی نے ایک ہی دن میں لاروے کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ ڈھاب کے کناروں سے جدا نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں وہ پہلی سی چستی اور کھلندڑا پن رہا ہے۔ ان دنوں آنریری مجسٹریٹ کشمیر جا رہا تھا اور اس کی چھوٹی بیوی عزیزہ کو بطور رفیقہ کے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میں حقیقت حال سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ عزیزہ کو بطور خادمہ کے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، لیکن میں اس بات کے لیے فوراً رضامند ہو گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ خواب جن کی تکمیل میں ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکا، اپنی عزیزہ کی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے دیکھ لوں۔ اس کے علاوہ خنک ہوا اور مصفہ پانی میسر آنے سے عزیزہ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ صرف راستے کے اونچ نیچ کی وجہ سے اس کا دل ڈوبنے کا احتمال تھا، لیکن مجسٹریٹ کی اپنی کار تھی۔ مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ لوگ اسے بڑے آرام سے کشمیر لے جائیں گے۔ میں نے ایک نامکمل سی خوشی میں گنگی اور جمنی دونوں کو بیچ دیا اور ان پیسوں سے عزیزہ کے لیے کچھ کپڑے لتے اور ایک کمبل خرید لیا اور ان لوگوں کے ساتھ اسے کشمیر روانہ کر دیا۔ مجھ جیسے لوگ جو اپنے تخیل کی مدد سے کثیف گڑھوں میں ہی خوبصورت جھیلیں دیکھ لیتے ہیں، قدرت بھی انہیں کثیف گڑھوں سے پرے جانے کی طاقت نہیں بخشتی۔ اس وقت جبکہ عزیزہ کشمیر کی ٹھنڈی ہوا کھا رہی ہوگی، میں اس گڑھے کے قریب بیٹھا ہوں گا۔ کام کے وقت کا بیشتر حصہ اس گڑھے کے پاس ہی گزرتا تھا، لیکن صاف پانی کی وجہ سے پہلے جھانجھے مر چکے تھے۔ 85 بنگلے کے مالی نے مجھے بتایا کہ پانی کے باسی اورک سے اور کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور دم دار مینڈکوں میں بھی وہی پہلی سی چستی نمود کر آئے گی۔ ننھے بھورے کے ٹٹو کا پیشاب بھی اسی نالی کے راستے سے گڑھے میں آنے لگا اور ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جبکہ میں نے پھر مینڈکوں لارووں کو پانی میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اپنے مخصوص بے ڈھنگے انداز سے تیرتے ہوئے دیکھا۔ پانی کے باسی اور پیشاب وغیرہ کی وجہ سے گندے ہو جانے سے گڑھے میں پھر ایک بار رونق پیدا ہو گئی اور میں ایک گونا مطمئن کھاٹ پر لیٹ کر زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ دھوپ اتنی تیز ہو چکی تھی اور چوماسا اس آفت کا تھا کہ پل کے ارد گرد کا سارا رقبہ کھمبوں سے بھر گیا، لیکن اس دن سے میں نے کبھی آسمان کی طرف بارش کے لیے نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ آسمان سے تازہ پانی پڑتے ہی یہ کیڑے ہلاک ہو جائیں گے اور جب تک یہ پانی پھر کثافت سے آلود اور باسی نہ ہوگا مزید لاروے وجود میں نہیں آئیں گے۔ چوماسا کے دوسرے دن بڑی موسلادھار بارش ہوئی۔ اس وقت میں تنے تنہا اپنی جھوپڑی میں بیٹھا اپنا پھٹا ہوا پاجامہ سی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ لالا کا 2 ماہ کا بل کیسے ادا ہوگا کہ باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرے سامنے تار کا ہرکارا تھا۔ عمر 30 یا 35 کے قریب رہی ہوگی۔ چہرے کے سیاہ رنگ میں سے 2 سرخ ڈوروں سے بھری ہوئی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کی خاکی وردی تمام بارش میں بھیگ چکی تھی اور پانی کے قطرے اس کی کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے داڑھی کے بالوں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہے تھے۔
ایک انگلی سے چہرہ پوچھنے کے بعد اس نے خاکی بلاؤز کے نیچے سے ایک بھیگا ہوا لفافہ نکالا اور بولا، میاں عزیز الدین ٹھیکیدار کے مختار آپ ہیں؟ میں نے بغیر جواب دیے اس بھیگے ہوئے لفافے کو ہاتھ میں لے کر کھولا۔ تار پریتم داس کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا، عزیزہ کو پہاڑ کا تندرست پانی راس نہ آیا، اسے کل ہل ڈائریا یعنی پہاڑی پیچش کی شکایت ہوئی اور آج اچانک صبح کے 7 بجے وہ مر گئی۔ چونکہ تمہارا ایک دن میں پہنچنا مشکل ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی سند لے کر اسے دفنا رہا ہوں۔ اپنی رضامندی بذریعہ تار بھیجو۔ میرے دماغ نے اس حادثے کی اطلاع کو قبول نہ کیا۔ میں نے فقط دروازے تک پہنچتے ہوئے اتنا کہا، اے خدا تو اپنی بارش کو تھام لے۔